जब तेरे पास आए तो पूछना उनसे कि मेरी जिंदगी और मौत का फैसला नरेंद्र मोदी करेगा, चंद्रकांत खैरे करेगा, देवेंद्र फडणवीस करेगा, योगी करेगा या मेरा रब करेगा। उसमें शहर के राजनीतिक इतिहास का जब सफर लिखा जाएगा उसमें, तो सफर के अंदर मेरा नाम छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए और ये कुर्दुगलों का, ये मीर सादिक का, ये मीर जाफर का नाम जो है वो बड़े अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा कि जब 44 साल हो गए थे हमारी क़यादत को, उसके बाद ये लोगों ने किस तरीके से साजिशें रची थी मुझे हराने के लिए, और नतीजा क्या हुआ है। नस्र मिनल्लाह व फतन क़रीब। मैं आज आपके बीच में जो आया हूँ वो ये बताने के लिए कि सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 10 साल से आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया एक बार आपके शहर की नुमाइंदगी एक आमदार की हैसियत से करने का, और उसके बाद 5 साल एक खासदार, एक सांसद की हैसियत से काम करने का आपने मुझे मौका दिया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो राजनीति के अंदर इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सालों साल मेहनत करते हैं, लेकिन ये मुकाम उन्हें मिलता नहीं है। ये तो आप लोगों की मोहब्बत थी, ऊपर वाले का करम था, और एक ईमानदार हमारी कोशिश थी कि जिसकी वजह से आज हमने 28 दिन पहले मैं आया था पूना शहर से, और यहाँ पर ये ऐलान किया गया था कि मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ूंगा। आप लोगों ने भरपूर तायीद की, साथ दिया, और उसी का नतीजा है कि मैं 28 दिनों के अंदर एमएलए बन गया। फिर जब एमपी की बात आई तो 22 दिन पहले ये फैसला लिया गया कि इलेक्शन लड़ेंगे हम, इम्तियाज़ जलील इलेक्शन लड़ेगा, और असद साहब ने मुझे मौका दिया, और फिर एक बार ज़िले की पूरी आवाम ने मेरा साथ दिया और मैं एमपी बन गया। 2024 का इलेक्शन आया, हमने बहुत ईमानदारी के साथ तो मेहनत की, दिन रात हमने काम किए, और काम की बुनियाद के ऊपर हम लोगों के बीच में गए। हमने ना तो कभी जात, धर्म, मजहब या ऐसे मुद्दे जिसका आम जिंदगी से, आम लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, उन मुद्दों को कभी हमने हाथ नहीं लगाया। हमने हर एक धर्म के, हर एक मजहब के लोगों को साथ में लेकर चले, और बड़ी खुशी है कि ये इलेक्शन के अंदर इतने सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं। जीत और हार क्या होती है ये इसका फ़ैसला तो लोग तय करते हैं यकीनन, लेकिन जितनी मोहब्बत मुझे मिली है इन 10 सालों के अंदर मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारे मुझे चाहने वाले लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, मेरा भी यकीन है कि इंशाअल्लाह हम कल जीतेंगे। ये अलग बात है कि एग्ज़िट पोल कुछ अलग बता रहा है, लोगों के अंदर चर्चा कुछ अलग हो रही है, लेकिन एग्ज़िट पोल पिछले टाइम में भी मेरे हक़ में था, ऐसा नहीं है। एग्ज़िट पोल पिछले 2019 के अंदर भी कहते थे कि इम्तियाज़ जलील का जीतना बड़ा मुश्किल सा है, तो मैं बहुत ज़्यादा एग्ज़िट पोल के ऊपर यकीन नहीं रखता हूँ। सीक्रेट बैलेट है, किसने किसको वोट दिया है किसी को कोई पता नहीं चलता है। कई ऐसे परिवार है जहाँ पर पति ने किसी एक को दिया है, पत्नी ने किसी एक को, और बच्चों ने किसी तीसरे को वोट दिए हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल सा है, पता नहीं है एग्ज़िट पोल किस बुनियाद के ऊपर निकाले जा रहे हैं करके, लेकिन हमारा यकीन है कि हम लोगों ने जिस तरीके की मेहनत किए है। इतना एक बात कहना चाहूँगा, जीत और हार जो भी फैसला है ये हमारे किस्मत में अगर होगा, अगर अल्लाह ने हमारे किस्मत में ये लिखा है कि इम्तियाज़ जलील दोबारा आपका नुमाइंदा बनना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। हम उस मुकाम के ऊपर ज़रूर पहुँचेंगे। और अगर खुदा न करे, अगर समझ लीजिएगा कि कुछ फ़ैसला हमारे हक़ में नहीं आता है, तो भी मैं अपने नौजवानों से ये अपील करना चाहूँगा कि देखिए इलेक्शन है, कोई ज़िंदगी और मौत तक की बात नहीं है। एक बात यह है कि अगर हम जीते इंशाअल्लाह अल्लाह करीम से, तो यकीनन बहुत सारे लोगों की मेहनत, बहुत सारे लोगों की दुआएं इसके अंदर काम आएगी। बहुत सारे जाति धर्म के, और ख़ास तौर से इस ज़िले के ये जो यंगस्टर्स हैं, उन्होंने जिस तरीके से मेरा साथ दिया है, अलग अलग जाति धर्म के, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं इस ज़िले से, शहर से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसको डेवलप करना चाहता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शन के अंदर क्या क्या चलता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर किसी वजह से समझ लीजिएगा कि इलेक्शन हमारे हक़ में नहीं आता है, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ आपके ख़िलाफ़ हो गई है और
بہت زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. یقیناً جو محنت کرتے ہیں، جو امید لگائے ہیں، جو جشن کی تیاری کر رہے ہیں، ان کو مایوسی ہوگی، لیکن مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ آپ کو ایسی مایوسی کل نہیں ملنے والی ہے. لیکن الیکشن ہے، سیکرٹ بیلٹ ہے، کیا بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسے مد نظر رکھتے ہوئے ہم بہت پازیٹیو فریم سے ہم نے جانا چاہیے. جیتے تو ایسا کوئی حرکت نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کو یا اس کے چاہنے والوں کو یا کسی اور سماج کو ایسی کوئی ہم نعرے نہ لگائے کہ جس کی وجہ سے انہیں ٹھیس پہنچے. اور خدا نہ کرے اگر ہمارے حق میں نہیں آتا ہے تو بھی ہمیں بڑا صبر کے ساتھ کام کرنا ہے اور یہ سمجھ کے چلنا ہے. دیکھیے کہ جس ایمان کے اوپر ہمیں یقین ہے، یہ سمجھنے کا کہ اللہ نے اگر یہاں پر ہمیں کچھ نتیجے نہیں دیے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی ایک الگ مصلحت ہوگی اوپر والے کی، الگ چاہ ہوں گی اور اس سے بہتر کچھ کرنا چاہتا ہوگا اوپر والا، تو اس وجہ سے یہ ہوا ہے. تو اس بات کا یقین تو ہمیں ایمان کے ذریعے ملتا ہی ہے، اس کو پختہ رکھیے گا، اس کو زندہ رکھیے گا اس میں. لیکن ہاں ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، خدا نہ کرے اگر یہ رزلٹ ہمارے حق میں نہیں آتا ہے، میں کچھ لوگوں کا نام ضرور یہاں پر لینا چاہوں گا جن لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا مجھے ہرانے کے لیے، اور یہ شہر کے اندر اسی بنیاد کے اوپر گھوم رہے تھے کہ ہمیں بھاجپ کو ہرانا ہے، انہیں سत्ता میں آنے سے روکنا ہے، اس وجہ سے امتیاز جلیل کو یہاں پر ہرانا ہے. اور یہاں پر بہت سارے لوگ جو 2014 میں نکلے تھے، 2019 میں نکلے اور 2024 کے اندر، ان کا کام دھندا ہی یہی ہے کہ وہ لوگ اسی طرح کا کام کرتے رہتے ہیں. خود تو آگے بڑھے نہیں ہے، لیکن کوئی اگر آگے بڑھتا ہے تو اسے نیچے کیسے دکھانا چاہیے، گرانا چاہیے، اس کے لیے یقیناً یہ لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن اکثر نیتوں پر بھی دار و مدار ہوتا ہے. الیکشن کے دیکھیے ایک تو سب سے پہلا یہ ہے کہ جو اتنے سال ہو گئے، میرے حساب سے 200-300 سال سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے، آج بھی لوگ جو ہے ٹیپو سلطان کو جن لوگوں نے ختم کیا تھا، ان کی سازش جو رچی گئی تھی، اس کے پیچھے میر صادق اور میر جعفر کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. تو ہمارے شہر میں بھی ایسے میر صادق اور میر جعفر موجود ہے. یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جنہوں نے جب 40 سال کے بعد ہماری قیادت دوبارہ کھڑی ہوئی تو اسے کیسے ختم کیا جائے، یہی میر صادق اور میر جعفر کا کام ہے. اس میں ہار جاؤں گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ختم ہو جاؤں گا، لیکن زندگی بھر تم اپنے دامن کے اوپر یہ داغ لے کر گھومتے رہیں گے، بلکہ تم نے اپنے پیشانیوں کے اوپر یہ نام لکھا دینا کہ میں اس اورنگ آباد ضلع کا کردگلو اگر کوئی ہے تو میں ہوں کر کے. تو یہ ایسے جو 8-10 لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کو انجام دیا ہے، جو الگ الگ طرح سے الگ الگ جگہ سے پیسہ لے کر آئے ہیں. شاید آپ کو یقین نہیں ہوگا، افسر خان نام کا جیسا ایک کرمنل شخص جس کی زندگی ہے تو جوا کھیلنے میں، جوا کھلانے میں، تھیٹر کے سامنے بلیک کرنے میں چلی گئی ہے، یہ اچھی طرح سے جانتا ہے، اور جس نے اسے ٹکٹ دیا ہے وہ بھی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ کبھی جیتنے والا نہیں ہے. لیکن مجھے ہرانے کے لیے اس میدان میں اتارا گیا تھا، اور یہ شخص نے، میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اس نے بھاجپ سے بھی پیسے اٹھایا، اس نے چندرکانت کھیرے کے پاس سے بھی پیسے اٹھایا، اور خود اپنی پارٹی کے پاس سے بھی اسے کتنا ملا ہے نہیں ملا ہے پتہ نہیں ہے. لیکن اس کا مقصد یہی تھا اور اسے لایا اسی لیے گیا تھا کہ مجھے کس طریقے سے ہرایا جائے. تو سب سے پہلا کردگلو اگر کوئی ہے، سب سے پہلا میر جعفر، میر صادق کا ٹائٹل کسی کو ملنا چاہیے تو وہ ہمارے افسر خان، جو بڑا قوم و ملت کی بات کرتے ہیں. لیکن ایسے ہی لوگ آج سے کئی سال پہلے ٹیپو سلطان کے دور میں بھی تھے، اور ہماری قیادت کو ختم کرنے میں یہ ایسے لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دلی گیٹ کے پاس رہنے والا الیاس پہلوان ہر مہینے 2 مہینے کے اندر اپنے گھر میں ہے تو ایک مولانا کو بلاتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، کھانا وانا کھلاتے ہیں، لیکن اس کا ایمان کے اوپر کتنا یقین ہے یہ دیکھیے گا کہ یہ ایک اردو اخبار میں 13 تاریخ کے دن جب الیکشن آنے والا تھا، الیکشن کا دن تھا، اس وقت انہوں نے یہ اپنی تصویر کے ساتھ انہوں نے ایک ایڈورٹائزمنٹ چھاپا تھا. یہ اردو اخبار کے اندر یہ ایڈورٹائزمنٹ آیا تھا، اور اس کے اندر یہ جناب کی خود کی تصویر ہے. یہ وہی جناب ہے جنہوں نے 2014 کے اندر ایک وشیش اخبار نکالا تھا، اردو کے اندر ایک اخبار نکالا تھا، اور جو اخبار جس نے چھاپا تھا وہ ابو بکر رہبر نام کے اپنے آپ کو پترکار جو کہتے ہیں.
تو انہوں نے ہے تو میرے خلاف ایک آرٹیکل لکھا تھا اور 2014 کے اندر یہ اخبار راتوں رات چھاپا گیا تھا، الیکشن کے ایک رات پہلے اسے بانٹنے کے لیے دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ امتیاز جلیل کو کیوں نہیں ووٹ دینا ہے۔ اب یہ صاحب جب اجتماع کرتے ہیں، اپنے گھر میں مولاناؤں کو بلاتے ہیں، تو ان کا خود کا ایمان کتنا کمزور ہے آپ اس ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے دیکھیے گا۔ انہوں نے لکھا ہے یہ چناؤ زندگی اور موت کا چناؤ ہے، یہ ان کی ہیڈ لائن ہے۔ انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ جو دیا ہے اس کے اوپر لکھا ہے یہ چناؤ زندگی اور موت کا چناؤ ہے۔ الیاس پہلوان سن اب اچھی طریقے سے، تیرا یقین ہوگا کہ تیری زندگی اور موت کا فیصلہ بھارتیہ جنتا پارٹی، نریندر مودی یا چندرکانت کھیرے کر سکتا ہے کر کے، لیکن میرا موت کا، میری زندگی کا فیصلہ جو ہے وہ میرا رب کرتا ہے۔ اور اگر تیرا ایمان اتنا کمزور ہے تو دوبارہ اپنے گھر کے اندر وہ محفل سجانا نہیں جہاں پر تو مولاناؤں کو بلا کر وہاں پر ان کی اجتماع لیتا ہے، دین حدیث کی باتیں کرتا ہے اور وہاں پر لوگوں کو کھانا وانا کھلاتا ہے۔ کوئی مولانا جب تیرے پاس آئے تو پوچھنا ان سے کہ میری زندگی اور موت کا فیصلہ نریندر مودی کرے گا، چندرکانت کھیرے کرے گا، دیویندر فڈنویس کرے گا، یوگی کرے گا یا میرا رب کرے گا اس میں۔ اگر تیرا ایمان اور اس کے ساتھ جو اور کوردگلو جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی تصویریں دی ہے، اس میں ایک لوٹا کارنجے کا یہ صالح حسن خان، اس کا پورا حساب کتاب جو ہے میں بتاؤں گا کہ یہ صاحب کے کیا کیا کاروبار ہے۔ تیسرا یہ ہے ظفر علی مرچنٹ کہ عثمان آباد سے آ کے یہاں پہ جو پھڑپھڑا رہا ہے اور جس کے گھر کے اوپر کچھ پتھر پڑا تھا تو 10 منٹ کے اندر اس نے بول دیا تھا کہ یہ پتھر امتیاز جلیل نے مارا تھا، اور میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ امتیاز جلیل تیرے گھر پہ پتھر مارنے کے لائق نہیں ہے۔ اس میں جس دن میری سن کی تو میں کیا کروں گا، ظفر مرچنٹ تیرے کو اچھی طریقے سے بتا رہا ہوں، تو عثمان آباد سے آیا ہوا ہے اور یہاں پر یہ اپنے آپ کو ایک داڑھی، سفید داڑھی اور ٹوپی پہن کر جو ابو بکر رہبر صاحب جنہوں نے 2014 میں میرے خلاف آرٹیکل لکھے تھے وہ ہے، اور ایک کوئی پرویز علی ہے جس کی ایک دکان یہاں پر کچھ کانچ وانچ کی دکان ہے یا تو یہ لوگوں کی اپنی تصویریں ہیں۔ تو یہ جتنے کے جتنے ہیں انہوں نے اپنے پیشانیوں کے اوپر لکھ لینا اگر ہماری قیادت نہیں آتی ہے۔ اور دوسرا ایک بڑا کوردگلو جو ہے جس نے تو یہ اردو اخبار کے اندر اپنی تصویر کے ساتھ چھپایا ہے، شعیب ہاشمی، اور ایک بڑا ڈاکٹروں کا گروپ تیار کیا، اس کے بھائی نے ہے تو ایک انڈیا الائنس کو کیسے جتانا چاہیے کر کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر بات ڈالا، اور یہی بتا رہا تھا کہ ہمیں انڈیا الائنس کو جتانا ہے تو امتیاز جلیل کو یہاں سے ہرانا ہے کر کے۔ اب جو آنکڑے آ رہے ہیں میں بھی یہی کہتا تھا کہ سارے ہندوستان میں تم پوری سیٹیں جیت جاؤ، لیکن اورنگ آباد کی سیٹ سے تمہیں کیوں اتنی تکلیف ہے؟ دراصل یہ لوگ خود سیاست کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، بڑھنا چاہیے، میری کوئی اس کے اندر کوئی مخالفت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اوپر جا رہا ہے اور اپنا ہی بھائی اوپر جا رہا ہے تو اسے نیچے کیسے کھینچا جائے گا کہ اس میں تو یہ کام یہ ہمارے شعیب ہاشمی جو ڈاکٹر ہے، ایشین ہاسپٹل کا ڈاکٹر ہے یہ، اور اس نے جس طریقے کا کام میرے حساب سے کل میں جیتوں یا ہاروں لیکن اپنے پیشانی کے اوپر لکھ کے لگانا اور شہر کے اندر گھومنا کہ اس ضلع کا کوردگلو میں ہوں کر کے، کیونکہ اس ضلع کی اس شہر کے راجنیتک اتہاس کا جب سفر لکھا جائے گا اس میں تو سفر کے اندر میرا نام چھوٹے اکشروں میں لکھنا چاہیے، اور یہ کوردگلوں کا، یہ میر صادق کا، یہ میر جعفر کا نام جو ہے وہ بڑے اکشروں کے اندر لکھا جائے گا کہ جب 44 سال ہو گئے تھے ہماری قیادت کو، اس کے بعد یہ لوگوں نے کس طریقے سے سازشیں رچی تھی مجھے ہرانے کے لیے، اور نتیجہ کیا ہوا ہے، نہ ان کی پارٹی جیت رہی ہے ہندوستان لیول کے اوپر، اور نہ ان کا اکلوتا ایک جو خاصدار پورے مہاراشٹر کے اندر آیا ہے ان کو ہرانے کے لیے یہ کیا کیے ہے کر کے اس میں۔ تو میرا یہی کہنا ہے کہ الیکشن آئیں گے، الیکشن جائیں گے، کوئی جیتے گا کوئی ہارے گا، اس میں ہو سکتا ہے کہ آگے میں رہوں نہ رہوں کر کے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ یہ سوچئے گا کہ اتنے سال لگ گئے ہمیں اپنے اتحاد کے بل کے اوپر اپنی قیادت کھڑے کرنے کا، اور آج اسی اتحاد کو توڑنے کے لیے کسی نے پیسے لے کر پیسوں کی لالچ کے اندر یہ ایک ایسا کھیل کھیلا ہے کر کے کسی نے زندگی اور موت کا سوال بنا دیا یہ الیکشن کا۔ اس میں آپ سوچئے گا کہ ان کا ایمان کتنا کمزور ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن زندگی، ارے ہم جب تک ہے زندہ ہے ہم لڑتے رہیں گے اس میں، اور یہ لڑنے کا ہمیں اختیار جو ہے یہی الیکشن کی وجہ سے ملا تھا، اور ہم جا کر وہاں پر
تیز آواز کے اندر لڑتے تھے پارلیمنٹ کے اندر، اور انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو آگے بھی لڑتے رہیں گے. بس جاتے جاتے اتنا کہنا چاہوں گا، اے عرش والے میری ہمت سنبھالنا، کیونکہ دنیا والوں کی بڑی حسرتیں ہیں مجھے گرانے کی. میں تمام نوجوانوں سے ایک بار پھر اپیل کروں گا کہ اپنی امید کو زندہ رکھیے، اپنے یقین کے اوپر اور زندہ آپ مضبوط رہیے گا، عبادت کریے گا، آپ دعا کریے گا، اس میں دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور انشاءاللہ کل جو بھی نتیجہ آئے گا اس کے اندر ہم اسے سر آنکھوں پر قبول کریں گے. اور بہت بہت شکریہ.